जरा चारों का ब्रेक अपद माशुमारा वशत कनी का पुत्रान बरजाए में गुना अमरदारी कन गए सीनियर रहनुमा मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पख्तूनख्वा मैप अब्दुलरहीम ज़ियारतवाल साहब साबिक सूबाई वज़ीर हैं जंगेशन का पुत्रान कन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। ज़ियारतवाल साहब जो आलिया झड़पें हुई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, चूँकि दोनों मुल्कों का करीबी ताल्लुकात है और बलूचिस्तान में भी KP की में इनका बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, तो पश्तून की एक बहुत बड़ी हमदर्दी भी अफ़गानिस्तान के साथ है। इस जो आलिया झड़पें हुई हैं जो ब्रादर इस्लामी मुल्क दोनों, तो इसको आपको क्या लगता है इसके कितने तबाकुन असरात होंगे जब दोनों मुल्कों के दरमियान कोई जॉइंट डायलॉग या बातचीत नहीं हुई, अगर ये जंग आगे बढ़ी क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी टीवी का मशकूर हूँ। जो सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बनी है, उस सूरत-ए-हाल में शायद आप फॉलो कर चुके होंगे या नहीं। महमूद खान 3-4 साल से मुसलसल ये कहते चले आए हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खिते की ममालिक के अक्ल का इम्तिहान शुरू हुआ है। लोग हमारे खिते में जंग लाना चाहते हैं। हमने हिकमत से, तदबीर से इसका हल निकालना होगा। बहरहाल उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब की जो सूरत-ए-हाल बनी है, इस सूरत-ए-हाल पे फिर महमूद खान काफी अरसे से 3-4 साल से मुसलसल ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमसाया जितने भी ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी की सरबराही में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान यानी लंदन या बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और रशिया, ये मुस्तकिल रुकन है सलामती कौंसिल के। इनकी मौजूदगी में जितने भी मसाइल है, एक दूसरे से जितने भी ग्रीवेंसेस है, उस पे बैठ के बात करके उसका हल निकाला जाए और ये जो सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान है वो जमानत दे और इस तरीके से इलाके में, खिते में हमेशा के लिए अमन कायम हो। अब की जो सूरत-ए-हाल बनी है, इस सूरत-ए-हाल में दोनों मुल्कों का फिर यह फर्ज है कि वो मिल बैठ के जितने भी मसाइल हैं वो गुफ्तगू से हल करे, मसाइल का हल निकाले और अगर उनसे मुमकिन नहीं है जिसकी सालिसी में वो बैठना चाहे, उसको भी बुला के बिठा के अपने मसाइल उनको हल करनी चाहिए। हम जो सूरत-ए-हाल बनी है, ये सूरत-ए-हाल ना पाकिस्तान के हक में है और ना अफगानिस्तान के हक में है। ये कशीदगी और जंग की सूरत-ए-हाल हर सूरत और हर हालत में दोनों मुल्कों की संजीदा लोगों ने इसको ख़त्म करना होगा, बैठना होगा और इसका हल निकालना होगा। तो हम अपनी दानिश में ये समझ रहे हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं हुआ करता और मसाइल हल करने के लिए नेगोशिएशन, मुज़ाकरात ज़रूरी और लाज़मी है और हालिया कशीदगी जंग दोनों मुल्कों में से किसी के भी मफाद में नहीं है। तो ज़ियारतवाल साहब, जैसे कि आपने मतलब महमूद खान अज़हरी साहब का जिक्र किया, तो उनका बिल्कुल जो आपने बयान किया उनकी पॉलिसी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है। आपकी जमात की भी ज़ाहिर सी बात है यही पॉलिसी होगी, लेकिन जब देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो सरहदी हैं वो KPK में भी बड़ी बॉर्डर लगती है, बलूचिस्तान में भी जो लोगों का ज़रिया मुआश है इसी जो है सरहद से, बॉर्डर से वाबस्ता है, तो सिर्फ चमन पे बाब दूसरी सरहद को अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी के लिए खोला गया है। सरहद के दोनों अतराफ तजारती माल से लदी जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक हैं, वो फंसे हुए हैं।
تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دونوں ملکوں کی جو معیشت ہے اس کو کس حد تک خطرات لاحق ہیں؟ دیکھو، بنیادی طور پہ یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں، ڈیورنڈ خط پہ ہماری تجارت دونوں ملکوں کے فائدے میں رہی ہے. اس سے نہ ایک کو نہ دوسرے کو نقصان پہنچا ہے. اور جب تک یہ تجارت جاری تھی پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک تھی، افغانستان کی معیشت بھی ٹھیک چل رہی تھی. اب اس کو بند کر کے، اس تجارت کو بند کر کے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے، افغانستان کی کیا صورتحال ہے. میں پھر یہ بات آپ کے سامنے، عام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت کا معاملہ ہے، آنے جانے کا معاملہ ہے، دو ملکوں کے درمیان، دو ہمسایوں کے درمیان، اس کو باہمی طور پہ ایسے طریقے سے حل ہونا چاہیے جو دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پر امن قائم کر کے اپنی زندگی کو، اپنی ترقی کو، اپنے عوام کی مسائل اس پہ توجہ دے. اور جنگ اگر بڑھ جاتا ہے تو یہ جنگ پھر شاید دونوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر پتہ نہیں کون سی قوتیں انوالو ہوگی اور اس کا پھر نقشہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تجاویز محمود خان سالوں سے دے رہے ہیں، اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے، باقی دنیا کو چھوڑ کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طور پر ایک ایسی کانفرنس بلائے جس میں تمام افغانستان، پاکستان اور اس کے تمام ہمسائے شریک ہو اور جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں بیٹھ کے. اور گارنٹر کے طور پہ سلامتی کونسل کے مستقل اراکین ان کو گارنٹی دے کسی بھی کی جانب سے اگر کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کی روک تھام ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور اگر کسی کی جانب سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف ایکشن لینا اقوام متحدہ اس کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری میں شامل ہوگی، وہ اس پہ ایکشن لیں گے. اور اس طریقے سے ہمارے اس خطے میں امن قائم ہو جائے گا. ہم جو مسائل درپیش ہیں یا جو جھگڑا یا جنگ جاری ہے اس کا ہم یہ حل سمجھتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو زیدپال صاحب، جو افغان مہاجرین کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کشیدگی کے بعد ان کو بڑی تیزی کے ساتھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کریک ڈاؤن تیزی کے ساتھ جاری ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ افغان مہاجرین جو برسوں سے خراب صورتحال کی وجہ سے افغانستان میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، لیکن اس جھڑپ کے بعد اس کے خلاف اس طرح کا کریک ڈاؤن جب ہوگا، ایک طریقہ کار واضح وہ نہیں کیا جائے گا اور ان کو ایک طریقے کے تحت واپس نہیں بھیجا جائے گا، کریک ڈاؤن یا ان کے خلاف جو ہیں کارروائی کی جائے گی، تو اس کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ میں بات پہلے بھی آپ نے رکھی، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، دنیا کی قوانین کے مطابق آپ جانتے اور سمجھتے ہیں جی جی، جو آدمی کسی ملک میں 3 اور بعض ملکوں میں 5 سال تک رہائش پذیر ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو انہیں شہریت مل جاتی ہے. افغان لوگ جب لائے گئے وہاں سے یہاں بچھائے گئے اور اب ان کو زبردستی نکال رہے ہیں، یہ فلسفی پاکستان کی سرے سے غلط ہے. 40-45 سال میں پیدا ہونے والا بچہ 45 سال کا ہو جاتا ہے عمر، اور انہوں نے تعلیم یہاں حاصل کی، یہاں رہے، کاروبار ان کے رہے ہیں، تمام معاملات میں ان کے ہاتھ رہے ہیں، زندگی گزاری ہے. اب ایک حکم سے ان کو نکالنا، افغانستان بھیجنا اور بے عزتی کے طور پہ یہاں لوگوں سے پیسے لینا، بے عزت کروانا، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. پاکستان کو افغان مہاجرین کے حوالے سے اس پہ سوچنا چاہیے
اور ایسا انسانی طریقہ وضع کرنا چاہیے. جن لوگوں کی یہاں شادیاں ہوئی ہیں ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے, سپریم کورٹ نے دے دیا ہے کہ ان لوگوں کو نہ چڑھا جائے, ان لوگوں کو نہ نکالا جائے. بنیادی طور پہ اتنے وقت میں جس ملک میں جو لوگ رہے ہیں یقیناً انسانی رشتے بھی بن جاتے ہیں, تعلقات بھی بن جاتے ہیں, کاروبار بھی بن جاتا ہے, جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں ان کے ذریعہ معاش وہ بھی بن جاتا ہے. اب ایک حکم سے ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر, یہ ٹھیک نہیں رہتا, اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے. اور یہ افغان جو لوگ وہاں سے آئے ہیں ان کے ذہنوں پہ, ان کے نسلوں پہ اس کے اثرات, نفرت والے اثرات مرتب ہوں گے. اور نفرت کے وہ اثرات اس خطے میں میرے اور آپ کے لیے, تمام خطے کے لیے اس کے نتائج درست نہیں ہو سکتے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار اب افغان کڈوال عوام کے حوالے سے پاکستان نے اپنایا ہے یہ سرے سے غلط ہے اور انٹرنیشنل قوانین کی کلی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے لوگوں کو ہانگ کے وہاں بھجوایا جا رہا ہے یہ طریقہ کار نہ انسانی ہے اور نہ ہمسایہ اور نہ مسلمان کے ہوتے ہوئے یہ درست اور ٹھیک ہے. تو گزارش یہی ہے کہ اس طریقہ کار کو ختم کر کے لوگوں کو یہاں رہنے دیا جائے. ان کو ان کی جو زمینیں ہیں وہاں جو جائیدادیں ہیں پتہ نہیں 40 سال کے بعد کس کے قبضے میں ہیں, اس کے گھر کہاں ہیں, اس کے گاؤں کہاں ہیں, کہاں بھجوا رہے ہو اور افغانستان میں کتنی سخت ہے, ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ پہلے جتنے لوگ یہاں ہیں ان کے سب کچھ اکٹھا کر کے اگر بھجوانا چاہ رہے ہیں, بین الاقوامی قانون کو نہیں فالو کر رہے ہیں تو وہاں ان کے لیے پہلے سے انتظام اتنی بڑی کہ آج کی جو صورتحال ہے وہاں ان کے لیے انتظام کر کے ان کے گاؤں میں, ان کے قلعوں میں ان کے لیے گھر بنا کے ان کے لیے زندگی اور روزگار کا انتظام کر کے پھر اس کو بھیجنا چاہے چلے جائیں اگر بھجواتے بھی ہے. یہ تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری میں شامل ہے اور اقوام متحدہ ان تمام پروسیس میں انوالو رہا ہے, ملوث رہا ہے اور ایک سارا کام اقوام متحدہ کے تھرو سے ہوتا رہا ہے. جب ان کے تھرو سے تھا تو اب اس کو نظر انداز کر کے یا وہ خاموش بیٹھ کے مسائل ہمارے الجھتے جا رہے ہیں اور ان کی خاموشی مجرمانہ خاموشی بنتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو درست کرے, ٹھیک کرے اور انتظام کے ساتھ اگر لوگ وہاں جانا چاہیں چلے جائیں, یہاں رہنا چاہیں یہاں رہے, جس کے کاروبار اور زندگی اور رشتے اور ناطے بن گئے ہیں ان کے ساتھ رہ کے اگر افغانستان کی صورتحال پاکستان سے بہتر ہو سارے لوگ وہاں چلے جائیں گے, روزگار کے لیے جائیں گے, یہاں کوئی بہتری ہو یہاں آ جائیں گے. اس طرح کی انسانی مسائل ہیں اور ان مسائل کو جس طریقے سے بگاڑا یا خراب کیا جا رہا ہے یہ نہ پاکستان کے اور نہ افغانستان کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عبدالرحیم زیارتوال صاحب, اپنے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے. مردہ چاروں کا عبدالرحیم زیارتوال صاحب کے پی پختونخوا میں پہ مرکزی سیکرٹری جنرل سابق صوبائی وزیر کے پتران کنگائی گوشک ہمیشہ کسی اثرات کستے ہیں چھوڑا دوی ملکانی واسطہ یا پاکستان واسطہ یا افغانستان واسطہ جو آنا چونکہ مگندگاہیں کہ چرے کشیدگی یا جھڑپ پائے دوی ملکانی درمیانہ تناؤ کستے ہیں ایک شدت اما واسطہ ہمیں ودہ اختیار کتا ودی کے گوشک ہمیں بودتا کہ اسٹرائک کنک بودتا کابلہ پاکستان نے مگا چونکہ مگندے کے دوی ملکان درمیان معمولی جڑپ ماضیاں بودتا لیکن باقاعدہ ایوڑے جنگی صورتحال ودی نبوتا دو بھی نمگا پاکستان اگر تحریک طالبان کہتے ہیں عملہ کنگا ہیں اور دوی ملکان درمیان دوبارہ کہتے ہیں تصادم بودکا تو دو بھی نمگا یہ گندگاہیں کہ پاکستان شاید ہمیں لوٹی کے کالادم ٹی ٹی پی کہتے ہیں افغانستان یہ محفوظ پناہ گاہ ہاں تو افغانستان یہ الزامات تردیدہ کہاں اور دومی نمگا پاکستان نے خیال ہمیشہ کہ افغانستان طالبان حکومت آگا پا ٹی ٹی پی کہتے ہیں آنی عملہ کم بودتگا بلے ای وڑ نہیں پرچہ ٹی ٹی پی کہتے ہیں آنی ایک دومی گما افغان طالبان گما ایک نظریاتی وابستگی ہستے ہیں اور دومی نمگا اگر پاکستان یہ توقع داری کہ طالبان حکومت یا افغان طالبان کہتے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کنا یا یہ جو محفوظ پناہ گاہ افغانستان آنا مسمار کنا پرچہ کہ پاکستان واسطہ کابلہ عملہ کنا مگندے کے
آسان نبود پرچہ کشی نتائج جوان نما ادومی نمگا ٹی ٹی پی جنگجوانی کے خلاف افغان طالبان کہتے ہیں کارروائی چوڑی کو نکم پرچہ کہ ماضی ہم دستا کہ امریکہ یا روس یا دیگر طاقت کہستا آنی کے خلاف افغان طالبان اورا اواریاں ہانگو جنگ کو تھا تو مجاہدین بودتگان پدا مگندے کہ طالبان اتکا سامن لادن ملا عمر وہ چرشی پد ٹی ٹی پی کے استے مروچی ایک مضبوط شدت پسند تنظیم ہے پاکستانہ کارروائی کرنے گئے تو یہ ہماری تسلسل نہیں پمیش کا بعضی معاملات کے استا سنجیدگیاں گوندوے ملکان چارگیاں اور جنگی صورتحال کے استے ختم کرنے کے واسطہ ایک نوکے رائے پچکنگیاں اسی اثرات کے استے بلوچستان کے پی کی ملک کے دیکھے دمگاں کپت کنا کو میدان کا مراکشہ پاس لاس بودتا التا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹے بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا